चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक मिले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवागर दाइयान दीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं, मर्द हजरात बुलंद आवाज में और ख़वातीन इस्लाम पस्त आवाज में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, सुन्नी दावत इस्लामी का वादी सादिक में मुनक़िदा इस सुन्नी इज्तिमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आपकी हमारी सबकी हाज़री को कबूल फरमाए और हमें रब्ब क़दीर जल्ल जलालहू के फ़रामीन और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इस वक्त आप जानती हैं कि अगर मुआशरे का जायजा लिया जाए और खास तौर पर ख़वातीन की जिंदगी का जायजा लिया जाए और ख़वातीन के माहौल का जायजा लिया जाए तो एक चीज खास तौर पर नजर आती है बतौर बीमारी, और वो चीज है बेसब्री। ख़वातीन की जिंदगी का अगर जायजा लिया जाए तो ये महसूस होता है कि आजकल हमारी बहनें, बच्चियां, ख़वातीन सब्र करती दिखाई नहीं देती, बल्कि उनका मामला ये है कि हर चीज के अंदर उजलत पसंद और जल्दी से सारे काम हो जाएं, उसकी फिक्र में लगी रहती हैं। और इसी बेसब्री की वजह से जो नुकसानात होते हैं, उन नुकसानात का भरपाई करना नहायत ही मुश्किल होता है और उसकी वजह से देर पा नुकसानात का सामना करने का मौका नसीब होता है। इसीलिए इस्लाम ने खास तौर पर इस चीज की ताकीद फरमाई
کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ زندگی میں جتنے بھی مرحلے آئیں، جتنے بھی مصائب آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ دامن صبر کو ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ صبر اتنا عظیم ہتھیار ہے اور صبر اتنی عظیم طاقت ہے کہ جب کوئی بندہ مومن یا مومنہ صبر کرتی ہے یا کرتا ہے تو اس وقت وہ تنہا نہیں ہوتا، بلکہ رب قدیر جل جلالہ کا ساتھ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر مصائب کا جائزہ لیا جائے، پریشانیوں کا جائزہ لیا جائے، تکالیف کا جائزہ لیا جائے، تو کبھی کبھی ہماری بہت ساری بہنیں یہ کہتی دکھائی دیتی ہیں کہ ہم نماز پڑھتی ہیں پھر بھی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہم روزے رکھتی ہیں پھر بھی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہم تلاوت قرآن مقدس کرتی ہیں پھر بھی دروازے پر مصیبتیں دستک دیتی دکھائی دیتی ہیں، بیماریوں نے ہمارے گھر کا رخ کر رکھا ہے، بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، اور کوئی مصیبت ایسی نہیں جو ہمارے گھر میں داخل نہ ہوتی ہو۔ ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں؟ تو اے خواتین اسلام، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں، جتنی مصیبتیں اور جتنا پروردگار جل جلالہ نے آزمائش کے مرحلوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اہل بیت کو گزارا ہے، آپ دیکھیں اتنی آزمائشیں اور مصائب آج کے عام انسانوں پر دکھائی نہیں دیتے۔ آپ ذرا سوچیں، مصیبتوں کے موقع پر اگر آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کی بے صبری کی بنیاد پر آپ کی مصیبتیں نہیں ٹلیں گی، لیکن اگر آپ نے صبر کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہی صبر آپ کی مصیبتوں کے ازالے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب کی زندگی کا جائزہ لیں، چاہے ان کی فیملی لائف ہو، چاہے ان کی سوشل لائف ہو، چاہے ان کی بزنس کی لائف ہو، ہر زندگی کے ہر لمحے کے اندر اللہ اکبر صبر کا دامن ان کے ہاتھوں میں نظر آئے گا۔ آج مصیبتیں اتنی تو نہیں ہیں جتنی اللہ کی ولیہ جو اس دنیا سے گزر چکی ہیں ان پر مصیبتوں کے بادل منڈلاتے تھے، لیکن آپ مجھے بتائیں ان اللہ کی برگزیدہ بندیوں نے کبھی مصیبتوں میں شکوہ نہیں کیا، مصیبتوں میں شکایت نہیں کی، بلکہ ہر مصیبت کا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتی دکھائی دی۔ آپ ذرا بتائیں اے خواتین اسلام، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ نگاہوں کے سامنے ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں وہ کون سی مصیبت ہے جس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ گزرے ہوں، اور پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کبھی رب کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنی زبان سے کبھی شکایت کے الفاظ بھی نہیں نکالے، بلکہ ہر مرحلے کے اندر رسول اعظم نے صبر کا دامن تھاما۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صبر کرنے والے کا اجر اللہ ضائع فرما دیتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں، بلکہ صبر کرنے والے کو اللہ نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے، اور پروردگار ہر مصیبت سے اسے نجات بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جائزہ لیں تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی
दावती 13 साला जिंदगी को देखें तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मसाइब के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तकालीफ की वादियों से गुजारा जाता है, लेकिन इन सारी मुसीबतों के मौके पर, इन सारी परेशानियों के मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जबान से शिकवा व शिकायत नहीं करते, बल्कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं। यहां तक कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफीक हयात उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर को, अपने आका को जब मुसीबतों में घिरे हुए देखा तो ऐसे आलम के अंदर उनकी जबान पर भी शिकवा शिकायत नहीं, बल्कि अपने शौहर को तसल्ली देती नजर आती हैं, हौसला बढ़ाती नजर आती हैं, दावत के रास्ते में ताउन करती नजर आती हैं। इसीलिए कुरान मुकद्दस का अगर जायजा लिया जाए और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जायजा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा खुश नसीब है जिसे परवरदिगार जल्ल जलालहू 3 नेमतों से माला माल फरमा दे। दिल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र करने वाला, जबान अल्लाह का जिक्र करने वाली, और ऐसी मोमिना बीवी अल्लाह अता फरमा दे जो ईमान के सिलसिले में मदद करती हो, नेकी के सिलसिले में मदद करती हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज की सिचुएशन क्या है, आज के हालात क्या हैं? थोड़ी सी तकलीफ आई तो शौहर पर जबान दराजी शुरू, थोड़ी सी तकलीफ आई घर वालों से झगड़ा शुरू, थोड़ी सी तकलीफ आई घर छोड़ करके मैके में जाने का अंदाज इख्तियार कर लिया, थोड़ी सी तकलीफ आई रिश्ते के सिलसिले में बदअकीदगी को नहीं देखा गया, बल्कि हर चीज के अंदर उजलत पसंदी की वजह से आज घर के घर तबाह हो रहे हैं, मुआशरा तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है। ये उजलत पसंदी और बेसब्री मुआशरे को तबाह कर देता है। आप जरा अंदाजा लगाएं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी पाक के हवाले से गौर करें। वो कौन सी तकलीफ थी जिससे हजरत खातून जन्नत नहीं गुजरी, लेकिन अल्लाह अकबर, फाके के बावजूद और परेशानी के बावजूद खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दामने सब्र को थामे रखा। और इसी तरीके से आप देखें, जब मैं तारीख के उस वाक़े को पढ़ता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। उम्मुल मुमिनीन महबूब रब्बुल आलमीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की हयात तैयबा के उस पहलू को देखो, जब उस दौर के अंदर रसूल आजम की ज़ौजे मोहतरमा पर इल्जाम लगाया जाता है। कितना कठिन मरहला, कितना सख्त मरहला कि उम्मुल मुमिनीन पर इल्जाम, उम्मुल मुमिनीन पर तोहमत। अल्लाह अकबर, एक मुकद्दस माँ, एक पाकीज़ा खातून, जब उस पर इल्जाम तराशी की जाती है वो अलील हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं और इलालत की वजह से अपने वालिदैन के घर चली जाती हैं। 1 महीने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिजाज पुरसिश के लिए हाजिर होते हैं और फिर इरशाद फरमाते हैं, आयशा तुम्हारे बारे में लोग कुछ कह रहे हैं, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो अल्लाह अकबर, उन्होंने अपनी जबान से जो आयत की तिलावत की उसमें कोई और चीज नहीं थी बल्कि सब्र ही का तस्करा था। और उस वक्त उन्होंने कहा जो हजरत यूसुफ ने कहा था, मैं भी वही कह रही हूं, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। सब्र बेहतरीन चीज है और अल्लाह अज़्ज़ व जल मदद फरमाने वाला है जिसकी तरफ मुझे निस्बत दी जाती है। इस सिलसिले में अभी हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने यह कहा, इतनी ही देर के अंदर परवरदिगार की तरफ से वही इलाही का नुज़ूल होता है और उम्मुल मुमिनीन की बरात के सिलसिले में आयतों का अंबार लग जाया करता है। यहां से ये बात वाज़ेह हो गई कि सब्र करोगे तो कभी परेशान नहीं रहोगे,
صبر کرنے والے کی مدد اللہ فرماتا ہے، صبر کرنے والے کو راحت اللہ عطا فرماتا ہے، صبر کرنے والے کی مصیبت کو اللہ دور فرما دیتا ہے، صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا، اللہ عز و جل کی نصرت اور اس کی معیت اسے نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں، گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا، میکے چلی گئیں اور ماں باپ کو چڑھانا شروع کر دیا اور طلاق کا مطالبہ۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ گھر میں جھگڑے زیادہ ہوئے تو کچھ گولیاں کھا لی گئیں، کبھی جھگڑے زیادہ ہوئے تو مٹی کا تیل اپنے بدن پر چھڑکنے کی کوشش کی گئی، کبھی زیادہ تکلیف ہوئی تو اپنے بچوں کو بد دعا دینا شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب عجلت میں یہ کر دی جاتی ہیں تو کر ہی دی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں۔ اے خواتین اسلام، اس بات کو ذہن میں رکھو، آج کے اس اجتماع کے اندر یہ سبق سیکھ کر کے جاؤ، کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، صبر کا دامن ہاتھوں سے کبھی مت چھوڑنا۔ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے اور ہر مصیبت کی کنجی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی گھر میں بچیوں کی عمر بڑھ جاتی ہے اور بچیوں کی عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے ماں باپ جلد بازی کے اندر اپنی بچی کا رشتہ کہیں بھی طے کر دیتے ہیں اور پھر وہ بچی سسکتے ہوئے کوڑتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر بچی کی عمر 20 کراس کر گئی تو گھر میں کوئی بھی عورت آئے، اپنی بچی کے سامنے اس بچی کی ماں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بس دعا کرو اس کا جلدی سے ہو جائے تو میں فری ہو جاؤں۔ اس بچی سے پوچھو جس کے سامنے تم یہ کہتے ہو، اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی کہ کیا میں اپنی ماں پر بوجھ بن چکی ہوں، کیا میں اپنی ماں کے لیے سر درد بن چکی ہوں، یا میری کفالت کا ذمہ ان کے لیے نقصان دہ ہو چکا ہے۔ خبردار ایسا کبھی نہ کرو۔ میں آپ کو ایک سائیکولوجیکل، ایک نفسیاتی طور پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، شاید اس سے آپ کو سبق نصیب ہو جائے اور کچھ سمجھنے میں بات آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آپ کو کس سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، کس عورت سے کس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے، کس بچی کے سامنے کیا بات کرنی چاہیے، کس عورت کے سامنے کیا بات کرنی چاہیے، اسلام نے اس کا طریقہ بھی بتایا تاکہ اس طریقے کے مطابق گفتگو کرنے کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور اس کا پیمانے صبر لبریز نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نہ کرے کسی بچی کو طلاق واقع ہو جائے اور طلاق واقع ہونے کے بعد مطلقہ کے والدین بھی نہ ہوں اور مطلقہ اپنے بھائی کے اوپر زندگی نبھا رہی ہو اور اپنے بھائی کے دیے ہوئے پیسوں پر اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہی ہو۔ اب وہ جس محلے میں رہ رہی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے، بھائی اخراجات بھیج رہا ہے، اس کے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے جس سے اس کے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ بہن کر کے اس کو پکارتی ہے اور اس کے ساتھ یارانہ بھی ہے۔ اتفاق سے ایسا ہوا، ایک دن اس کی وہ سہیلی، وہ پڑوسن جسے وہ بہن کہہ کر کے پکارتی تھی، وہ گئی کہیں تو کافی دیر تک رات تک نہیں لوٹی، تو اسے پریشانی ہوئی کہ آج میری یہ سہیلی، میری یہ پڑوسن صبح سے گئی ابھی تک نظر نہیں آئی۔ دوسرے دن ملاقات ہوتی ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، بات بظاہر بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ اب آپ سوچیں، دوسرے دن اس عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی تو مطلقہ عورت
اپنی پڑوسن سے پوچھتی ہے بہن کیا بات ہے کہ کل تم دن بھر نظر نہیں آئی, کہاں چلی گئی تھی؟ اب وہ عورت کہنے لگتی ہے ارے بہن کیا بتاؤں, تمہارے بھائی جو ہے نا وہ مجھے کل لے کر کے گئے تھے, مال میں لے کر کے گئے, اتنا سامان خرید کر مجھے دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو میں نے بھی موقع غنیمت سمجھا, تو میں نے کہا چلو آج آپ بہت مڑ میں ہو تو مجھے زیورات کی دکان پر لے چلو, میں چمکتی ہوئی 2 بنگڑیاں خریدنا چاہتی ہوں. تو وہ وہاں بھی لے گئے, سونے کے 2 کنگن مجھے دلا دیے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا چلو آج ہوٹل میں کھانا کھا لیتے ہیں. وہ ہوٹل میں کھانا کھلانے بھی لے کر کے گئے, میں ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بھی چلی گئی. اور ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد رات کو جب آئی تو تھک کر کے چور ہو چکی تھی. کل تو تمہارے بھائی نے مجھے تھکا کر چور کر دیا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری بچیوں اور میری بیٹیوں, مجھے بتاؤ اس عورت نے جو بات کہی تھی وہ غلط نہیں تھی, وہ بات صحیح تھی. اس کے شوہر نے اس کے ساتھ یہ سلوک ضرور کیا تھا, لیکن اس متعلقہ عورت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس سے اس نے یہ کہا اس عورت نے اپنی آپ بیٹی اس عورت سے کہی جو متعلقہ ہے, اس متعلقہ کی نیند اڑ گئی, اسے چین, اس کا چین ختم ہو گیا, اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی, وہ افسردہ ہو گئی, چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا. اب اسے دوپہر کا کھانا اچھا نہیں لگ رہا, اسے رات کی نیند اچھی نہیں لگ رہی, اور اپنے ہی دل میں کہتی ہے یہ کتنی خوش نصیب ہے, اس کے ساتھ اس کے شوہر نے یہ سلوک کیا, اور میری زندگی دیکھو اپنی تباہی کو کوستی ہے, اپنی تباہی پر ماتم کرتی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم بھلے وہاں گئی تھی اور تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ 1000 اچھا سلوک کیا, لیکن تم کوئی ایسے جملے اسے نہ کہو. اس نے جب تم سے پوچھا تو اتنا ہی تم کہہ دیتی تو بات تو بن جاتی. تمہارے بھائی کے ساتھ میں کسی کام سے گئی تھی, اس سے مجھے تاخیر ہو گئی, اتنا کہنے پر اس عورت کا دل تو نہ دکھا ہوتا, لیکن تم نے اپنی آپ بیٹی اس طرح سے بیان کی کہ کسی کا دل دکھ گیا. اگر اس حال کو ہم سوسائٹی کے اندر دیکھیں, معاشرے کے اندر دیکھیں, عورتوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ ساری چیزیں آج کی عورتوں میں نظر آتی ہیں. دکھاوا, شوبازی, لباس کا معاملہ ہو, زیورات کا معاملہ ہو, اور چیزوں کا معاملہ ہو, وہ دوسروں کے سامنے خود پر جتنی بھی بارشیں نعمتوں کی ہوتی ہیں اسے دکھا دکھا کر دوسروں کا دل دکھاتی نظر آتی ہیں. اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے کہ کسی کا دل دکھے, بلکہ حضور فرماتے ہیں اگر تم گھر کے اندر کوئی سالن بناتی ہو جس کی خوشبو پڑوسی کے گھر تک پہنچتی ہے تو شوربہ زیادہ بناؤ اور تھوڑا سا کھانا پڑوسی کے گھر پہ پہنچا دو تاکہ اسے بھی راحت نصیب ہو جائے. اے خواتین اسلام, دوسرے پہلو کی طرف توجہ دیں. وہ عورتیں جو کسی کے پاس بہت کچھ دیکھ کر, خوشیوں کے بے شمار سامان دیکھ کر اپنے آپ پر ماتم کرتی ہیں, اپنے آپ کو کوستی ہیں, انہیں چاہیے کہ میں جو حضور کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس حدیث مبارکہ کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو. کبھی زندگی کے اندر کسی کا بہت خوشحال دیکھ کر بھی, کسی کو بہت خوشحال دیکھ کر کبھی آپ افسردہ نہیں ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو. اگر تم کرائے کے مکان میں رہتی ہو سن رہے ہیں تو فٹ پاتھ پر رہنے والی عورتوں کی زندگی کو دیکھو توحید نیٹ ورک تو تمہیں اپنی قسمت پر ناز ہوگا کہ اللہ نے گھر تو دیا ہے. لیکن اگر تم کرائے کے مکان میں رہتی اور کسی کا بنگلہ دیکھ لیا تو تمہیں یقیناً افسردگی ہوگی, تمہیں افسوس ہوگا اور تمہارا دل دکھے گا, راحت تم سے چھین لی جائے گی.
हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा, दौलत भी बेपनाह अता फरमाई। तो मेरे मुआसिरीन में से जब किसी के यहां मुझे जाना होता तो मैं कीमती लिबास ज़ेबे तन करता और दिल में ख्याल पैदा होता कि आज जो लोग वहां पर होंगे उनसे बेहतर लिबास मेरा होगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचता तो मुझसे बेहतर लिबास ज़ेबे तन किए हुए लोगों को देखता तो उनको देखने के बाद मेरा दिल अंदर से कुढ़ता। मैं कीमती सवारी लेकर जाता और सोचता कि मेरी सवारी से बेहतर किसी की सवारी नहीं होगी। लेकिन मैं जब वहां पहुंचता तो मुझसे भी बेहतर सवारियों को देखकर मेरा दिल पजमुर्दा हो जाता कि मुझसे ज्यादा अल्लाह ने उसे अता फरमाया है। तो मेरे पास बहुत कुछ होते हुए भी मुझे सुकून नसीब नहीं था, मुझे राहत नसीब नहीं थी। फरमाते हैं मैंने उसके बाद अपना अंदाज़े जिंदगी बदल दिया और मैंने अंदाज़े जिंदगी ये इख्तियार किया कि अब जो मुझसे कमतर लोग थे उनके साथ बैठना मैंने शुरू किया, उनके यहां जाना शुरू किया। फरमाते हैं कि जब उनके साथ बैठना शुरू किया, उनके साथ उठना शुरू किया, उनके यहां जाना शुरू किया तो अल्लाह अकबर, मुझे यह महसूस हुआ कि अल्लाह ने जितनी नेमतें मुझे अता फरमाई हैं मैं उसका शुक्र पूरी जिंदगी सजदे में सर रखकर अदा करूं तब भी अदा नहीं कर सकता। तो अगर हमारी बहनों को राहत चाहिए तो अपने से बेहतर दुनिया के मामलात के अंदर जो हैं उन्हें देखने की बजाय अपने से जो कमतर हैं उन्हें देखें। इंशाअल्लाह अज़ीम उन्हें राहत की दौलत अल्लाह अता फरमा देगा। और खबरदार खबरदार बेसब्री का मुजाहिरा न करें। एक वाकया अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। हजरत मालिक बिन दीनार जो जलील कद ताबई में से हैं, हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु ने ख्वाब देखा। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की जानिब से यह पैगाम ख्वाब में उन्हें सुनाया गया कि इस साल जितने भी लोग हज में आए थे सबके हज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कबूल फरमा लिए सिवाय एक के, और वो एक जो है वो खुरासान का रहने वाला है। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदाने मिना में तशरीफ ले गए और उसके बाद लोगों से पूछा कि खुरासान के अंदर खुरासान का काफिला कहां रुका हुआ है। जब खुरासान के काफिले के बारे में बताया गया तो जिस शख्स का नाम उन्हें बताया गया था उस शख्स के बारे में पूछा गया कि वो शख्स कहां है। तो खुरासान के लोगों ने कहा कि वो शख्स तो आबिद ज़ाहिद है, परहेजगार है, जिंदगी उसने अल्लाह की इबादत में गुजारी और 40 साल से मुतवातिर वो हज कर रहा है। वो अभी यहां से गुजरा और मक्का की फला जगह के अंदर फला मकान के अंदर वो मौजूद होगा। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मकान की तरफ बढ़ते हैं, मक्का की तरफ बढ़ते हैं, मकान तलाश करते हैं और जब पता चलता है कि यहीं पर वो हैं और जब जाते हैं तो हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को देखा, उससे पूछा तुम्हारा नाम यही है? उसने कहा हां। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैंने देखा उसका एक हाथ कटा हुआ है और एक कटे हुए हाथ के अंदर सुराख है और सुराख के अंदर उसने जंजीर डाली हुई है, पैरों में बेड़ियां डाली हुई हैं और कह रहा है ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, परवरदिगार
کبھی تو اپنی جانب سے مغفرت کا مژدہ مجھے سنا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی زبان سے اس طریقے سے درد و سوز میں ڈوبی ہوئی دعا سنتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اس سے کہا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ تم اتنی گریہ زاری کر رہے ہو، رو رہے ہو، کس گناہ پر تم معافی مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا اے مالک بن دینار، یہ بتاؤ تم کیسے آئے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں بھی خواب میں میرے بارے میں بتایا گیا ہو؟ حضرت مالک بن دینار حیرت میں پڑ گئے، کہا ہاں مجھے خواب کے اندر بتایا گیا تمہارے بارے میں۔ اس شخص نے کہا اے مالک بن دینار، 40 سال سے میں حج کر رہا ہوں اور ہر سال کسی نہ کسی کو خواب کے اندر میرے بارے میں بتایا ہی جاتا ہے کہ اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا سوائے میرے حج کے۔ تو حضرت مالک بن دینار رونے لگے اور فرمانے لگے میں ذرا اس جرم کو تو جانوں جس کی وجہ سے ہاتف غیبی سے یہ آواز آتی ہے۔ اس شخص نے کہا مالک بن دینار میں کیا بتاؤں، ان فوان شباب میں تھا اور جوانی کے عالم کے اندر شراب کی عادت تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک روز شراب پی کر کے میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میری ماں کی پوزیشن ایسی تھی کہ ماں نے مجھے لڑکھڑاتے قدموں میں دیکھا تو پریشان ہوئی، لیکن میری پیشانی کو چوما اور فرمایا بیٹے شعبان کی کل آخری رات ہے، آج کی آخری تاریخ ہے، کل سے ماہ رمضان شروع ہو جائے گا، بیٹے تو توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگ۔ میں نشے کی حالت میں گرفتار تھا، میں نشے میں چور تھا، سامنے تنور جل رہا تھا، میں نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اپنی ماں کو غصے میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر کے بعد میری ماں کی روح پرواز کر گئی۔ میں جب ہوش میں آیا میری بیوی مجھ سے نفرت کرنے لگی اور میں خود ہوش میں آنے کے بعد اپنی ذات سے میں نے نفرت کی اور اپنی ذات کو میں کوسنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ 40 سال سے میں اپنے اس گناہ کے کفارے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو بھی رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، طواف کعبہ بھی کر رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، معافی بھی مانگ رہا ہوں، لیکن ابھی تک پروردگار جل جلالہ کی جانب سے معافی کا کوئی پروانہ مجھے نصیب نہیں ہوا۔ میں ہی وہ کم نصیب ہوں اور میرا گناہ وہ جرم عظیم تھا جس کی وجہ سے میں آج تک ہزارہا عبادت کر رہا ہوں، لیکن مولا میرے گناہوں کو معاف نہیں فرما رہا، اور کسی نہ کسی کو خواب میں پروردگار یہ پیغام دے رہا ہے۔ مالک بن دینار نے سنا تو وہ بھی وہاں سے جانے لگے۔ اب غور سے سنیے گا، رات کو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے ہیں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، حضرت مالک بن دینار سے فرماتے ہیں مالک کل تو نے اس بندے کو دیکھا؟ ہاں میرے آقا میں نے اس بندے کو دیکھا، اس بندے کا یہ حال جب میں نے دیکھا میں پریشان ہوا، اس کی ماں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اور ماں کے قتل کے جرم کے عوض کے اندر اللہ نے اسے اس عذاب میں گرفتار فرمایا اور اس کی غلطی کو ابھی تک معاف نہیں فرمایا۔ آقائے کریم نے فرمایا سنو مالک بن دینار، جاؤ اور جا کر کے اس شخص سے کہہ دو میں نے اس کی ماں کو قبر کے اندر بھی پریشان دیکھا ہے، اور قبر کے اندر پریشان اس وجہ سے ہے کہ وہ ماں یہ کہہ رہی ہے میں اپنے بچے کی اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتی، اور ماں تڑپتے ہوئے قبر میں کہہ رہی ہے اے میرے کریم میرے بچے کو معاف فرما دے۔ اللہ نے ماں کی دعا قبول کر لی ہے اور اس بچے کو معاف فرما دیا ہے۔ مالک بن دینار تم جاؤ اور اس بچے کو، اس شخص کو معافی کا مژدہ سنا دو۔ جب مالک بن دینار اس کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تیری ماں کی دعا سے تیری خطا کو معاف کر دی، اور اتنا کہنا تھا اور اس کا سننا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور دھڑام سے وہ زمین پر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ماں کی ممتا اپنے بچے کو کہیں بھی پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کبھی اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن کبھی بچہ ستاتا ہے تو ماں بے صبری ہو کر، غصے میں آ کر، عجلت میں آ کر بچے کو بد دعا کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی دنیا بھی برباد ہو جاتی
اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اے قوم کی ماؤں، اپنے بچوں کے سلسلے میں ستانے کے عوض کے اندر جلد بازی نہ کرنا، شوہر کے ستانے کے عوض کے اندر طلاق کے سلسلے میں بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا، بچی کی شادی کے سلسلے میں بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا، بلکہ تم دامن صبر تھامے رکھو۔ اللہ غیب سے سارے اہتمام فرما دے گا، غیب سے سارے انتظام فرما دے گا۔ قرآن مقدس میں میرے کریم نے واضح لفظوں میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک اللہ بے شک اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج بہت ساری عورتیں اپنی پریشانیوں کے عوض کے اندر بہت سارے ڈپلیکیٹ باباؤں کے پاس جا کر، کبھی جادو ٹونا کروا کر، کبھی آبرو فروخت کر کے، کبھی شوہر کا سرمایہ دے کر، کبھی گلے کی چین دے کر، کبھی ہاتھ کی بنگڑیاں دے کر، جلد بازی کے اندر سارے پرابلمز کے سولوشن کے لیے وہ جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بچو ان چیزوں سے، جو کچھ میرے کریم نے فرمایا اس پر عمل کرو اور صبر کا دامن تھامو۔ صبر ہر پریشانی کا علاج ہے، اور صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے، اور بے صبری جیسے جرم سے اور بے صبری جیسے مرض سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔